बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और हुकूमत पाकिस्तान यानी पीटीआई यानी इमरान खान यानी हैंडसम को आज 3 बार शिकस्त का सामना करना पड़ा, पे दरपे शिकस्त का सामना करना पड़ा। बल्कि ये कहना चाहिए कि तड़ाक तड़ाक तड़ाक, वो एक होते हैं ना फिल्म में, अचानक आप देखते हैं पुरानी फिल्मों में अचानक हेरोइन मुड़ दी थे, चपेड़ पहन दी उन, उस तरह किस्म की जो उनसे है ना वो इनके साथ हुआ है। आज 3 दफ़ा हुआ है इनको। और वो कैसे हुआ वो मैं आपको उसकी तफसील बताता हूँ। आपको उस्मान बुज़दार के हवाले से भी मैंने बात करनी है, वो आगे जाके करता हूँ। और जो इंतज़ामी तब्दीलियाँ करने की बात हो रही है उसकी क्या सीन है वो भी आपको थोड़ा सा बताऊँगा। लेकिन पहले मैं ये सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी बता दूँ और साथ साथ हुकूमत कहाँ पर उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा उसके बारे में आपको आगाह कर दूँ। हुकूमत गई NA-75 के इलेक्शन को रुकवाने के लिए और उन्होंने ये मौक़िफ़ लिया था कि जनाब जो 23 पोलिंग स्टेशंस पर हुई धांधली या वहाँ पर नताइज रोके गए, सिर्फ वहाँ पर पोलिंग करवाई जाए। बाकी जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है कि पूरा NA-75 में इलेक्शन दोबारा होगा, उसके आर्डर को मुअत्तल किया जाए। इसके लिए वो गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और वहाँ से उन्होंने कहा कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है, आप पहले उनके पास जाएँ, उसके बाद नीचे वाले फोरम देखें, फिर हमारे पास आए, साड़ा टाइम ना ज़ाया करो ना हंसो। वो वहाँ से उनको एक शिकस्त हुई। दूसरी शिकस्त उन्हें ये हुई कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा जी कि हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि गिलानी साहब ने चूँकि करप्शन की है और उनके बेटे ने करप्शन की है और पैसे दिए हैं और वीडियो है, तो आप उनका नोटिफिकेशन जो है वो रोक दें, फ़िलहाल जारी ना किया जाए। जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब तुसी वापस जाओ, वो इलेक्शन कमीशन का ये फोरम है, हमारा नहीं है, आप सियासी मामलात को हमारे पास मत लेकर आए। उन्होंने भी उनको वहाँ पर उनको शिकस्त हुई। तीसरी शिकस्त उनको तब हुई कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पर दोबारा इलेक्शन कमीशन में गए, तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और गिलानी साहब समेत 48 जो सेनेटर्स मुंतखब हुए थे उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो हुकूमत को आज का दिन हुकूमत पे बड़ा भारी गुजरा। वैसे तो हुकूमत जो है उस पर अगर कोई थोड़ी सी हसास हुकूमत हो या थोड़ा सा ही कह लें कि कोई बंदे दी पुत्र हुकूमत हुए, हाँ बंदे दी पुत्र हुकूमत हुए, तो उनको उन पे हर दिन भारा ही गुजरता है। क्योंकि जो हालात है मुल्क की और जो भूख है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, उस पर जो हालात जा रहे हैं वहाँ पर तो अब जो हुकूमत है उसको फिर पता नहीं रात को नींद किवें आंदी होगी खान साहब नूं, अगर वो हसास आदमी है। वैसे वो हसास आदमी नहीं है, कम अज़ कम कभी नहीं मुझे महसूस हुआ कि उनको किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ होती है। चंदा जान की तकलीफ ज़रूर होती है। उनका कोई सेनेटर ऐसा मुंतखब हो जाए जो जिसने उनको चंदा ना दिया हो तो मुंतखब हो गया जाए, उसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। वो जो अब्दुल कादर साहब थे ना, जो आज़ाद, पहले उनको टिकट दी, उसके बाद फिर वो आज़ाद मुंतखब होकर आ गए 70 करोड़ वाले, उन्हें आज वो पटा डाल के ना 70 करोड़ का उनको पीटीए में शामिल कर लिया गया। सो वो खान साहब को वहाँ पर नहीं नज़र आया कि इतना अमीर आदमी आ गया किस तरह से जीत के, यानी अपने जो मर्जी ये करते रहें, उनको कोई इस बात की गर्ज नहीं कि हम जो मर्जी करें। दूजा ज़रा जो भी कोई हरकत करे तो जनाब फौरी तौर पर करप्शन के इल्ज़ामात लग जाते हैं। देखिए मेरी नज़र में, मेरा वैसे ये एक्सपीरियंस भी है, मुशाहदा भी है कि जो बंदा सबसे ज़्यादा करप्शन का शोर मचाता है वो खुद सबसे ज़्यादा करप्ट होता है। ये मैंने देखा है ज़िंदगी में। आप भी अगर इस बात को नोट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। खान साहब की करप्शन जो है वो कभी मंजर आम पर आएगी ज़रूर, वो किसी तरह भी आए। अभी तो ज़ाहिर है कि फ़रिश्तों ने रोका हुआ है ना चीज़ों को एक्सपोज करने से, वरना बहुत सारे मामलात ऐसे हैं उनके जो जब मंजर आम पर आएंगे तो लोग कानों को हाथ लगाएंगे। एनीवेज उस पर फिर कभी बात करेंगे। शिबली फराज साहब ने कल कहा कि जनाब हम सेनेट का इलेक्शन जो है वो हर तरीके से लड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि जनाब अपोजिशन जो है वो फुटबॉल का मैच हाथों के साथ खेल रही हो तो हम सिर्फ पाँव के साथ खेले। हम भी सारा कुछ करेंगे, जमहूरी गैर जमहूरी जिस तरह से भी हो सकेगा हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। ये उन्होंने कल कहा। आज सवेरे सवेरे मुकर गए, उन्होंने हर हरबे को निकाल के जमहूरी सियासी कर दिया। लेकिन बहरहाल वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। पहले भी उन्होंने कोई हरबा नहीं छोड़ा। वक्री गाले आसिफ जरदारी साहब की जो चालें लगाई हुई है ना, वो इतनी पक्की चालें थी कि वो उनको डिफीट नहीं कर सके और जरदारी साहब की कैंडिडेट जो है उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो जीत गए। बहरहाल अब जो हालात हैं वो ये हैं कि बहुत ज़्यादा हुकूमत हर तरह से खेल रही है और मेरी इतला ये है कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी हरकत में आ गई है, जिसके बाद गिलानी साहब जो हैं वो ख़तरे में आ चुके हैं। और अब
ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اور ادھر آصف زرداری ہے، اور آصف زرداری کے ساتھ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، اور پی ڈی ایم کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بنے، تو پھر زرداری صاحب کو اس وقت چمکھی لڑائی لڑنی پڑ رہی ہے۔ اور پہلے تو وہ بندہ جیتتا رہا چمکھی لڑائی، اب دیکھتے ہیں وہ جیتتا ہے کہ نہیں جیتتا، لیکن جو میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑی سی ہٹ کے کھڑی ہو گئی ہے، جو آج کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق وہ فی الحال ان ہو گئے ہیں، لیکن یہ چونکہ ان کا ان اور آؤٹ ہونا جو ہے وہ کسی باقاعدہ تحریری حکم نامے کے ذریعے نہیں ہوتا، وہ آپ کو کچھ اس طرح کے اشارے ملتے ہیں، اس طرح کے آپ کو کوئی یعنی ہیر سے ملتی ہے، کچھ گوسپ ملتے ہیں آپ کو، کچھ لوگوں کی حرکتیں ایسی نظر آتی ہیں کہ انہوں کی ہو گیا اچانک، یہ کس طرح کی حرکتیں کرنی شروع ہو گئے ہیں، اس پر جا کے انسان سوچتا ہے کہ یار اچھا وہ کچھ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ مجھے یہ ایسا کیوں لگ رہا ہے، دلاور خان صاحب ہیں، سینیٹر ہیں مسلم لیگ نواز کے، وہ سنجرانی صاحب کی باقاعدہ کمپین کر رہے ہیں، وہ آزاد منتخب ہوئے تھے سینیٹر، اور اس کے بعد وہ نون لیگ میں شامل ہوئے تھے۔ اب جو بندہ آزاد منتخب ہو جاتا ہے نا سینیٹر، وہ آزاد نہیں ہوتا ایکچولی، وہ اس کی پارٹی کوئی نہیں ہوتی، اور اس کی پارٹی وہی پارٹی ہوتی ہے جو سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کے اندر، تو لہٰذا وہ اب جب ایکٹیو ہوئے ہیں، اور وہ بڑے ایکٹیو رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ کی موجودگی میں جو میٹنگ ہوئی اس میں مریم نواز صاحبہ کی موجودگی میں وہ لوگوں سے کہتے رہیں گے جناب سنجرانی صاحب کو ووٹ دیں، تو یہ ایک صورتحال جو ہے وہ بنی ہے۔ اور ایک دو اس طرح کے اور بھی اشارے ہیں جو ملے ہیں مجھے یا میں نے نوٹ کیے ہیں، تو اس سے مجھے لگا کہ وہ حرکت میں آ چکے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ گیلانی صاحب جو ہیں ان کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے، لیکن وہ جو ہے نا ایک گیلانی صاحب اور زرداری صاحب جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک فائٹر طبیعت کے بن جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے ساری زندگی جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کا بھی سامنا کیا، پارٹی کے اندر بھی لڑائیاں دیکھیں، ذاتی زندگی میں بہت سارے دکھ جھیلے ہوتے ہیں اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ان کی طبیعت کیا ایک تربیت اس قسم کی ہو جاتی ہے انسان کی، وہ کہتا کوئی گل نہیں، یہ بھی مشکل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، وہ والی صورتحال جو ہے نا وہ ان کی بن جاتی ہے، اور پھر وہ مسلسل اپنی لڑائی جو ہے نا وہ لڑتے چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ کس حد تک اس لڑائی پہ لڑیں گے۔ ویسے میری ذاتی اطلاعات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر پی ڈی ایم میں کسی جگہ کے اوپر کوئی ڈینٹ ہے، یعنی کوئی نقب لگ گئی ہے اور وہ لگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور وہ سنجرانی کو کچھ ووٹ اگر جا سکتے ہیں سنجرانی صاحب کو، تو آصف زرداری صاحب بھی صرف پی ڈی ایم پر نہیں بیٹھے ہوئے، انہوں نے بھی جو ایلائز ہیں اور ان کے اپنے پی ٹی آئی کے جو سینیٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی ڈیلا ڈولا ماری ہیں۔ اب دونوں طرف سے چور چالیں لگی ہوئی ہیں، اور چور چالوں کے نتیجے میں جدی بڑی پکی چور چال ہوگی وہ ظاہر ہے کہ جیت جائے گا۔ اور یہ چور چال آپ کو پتہ ہے یہ ایک ٹرم ہے جو کہ کیا چیس کے اوپر، چیس کے کھیل میں استعمال کی جاتی ہے، اور چونکہ سیاست ہوتے ہی چیس کا کھیل ہے، اور اس میں گوروں کو آگے کرنا پیچھے کرنا، کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلنا، یہ جو بندہ جانتا ہے وہی چیس کا ماہر ہوتا ہے۔ اور اب تک تو یہی ثابت ہوا ہے ساری صورتحال میں کہ جو ہیں اپنا زرداری صاحب وہ اس چیس کے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں۔ پی ڈی ایم کے اندر میں نے ذکر کیا کہ تھوڑا سا پرابلم ہے، پی ڈی ایم کے اندر پرابلم اس طرح سے ہے کہ مسلم لیگ نواز چاہتی ہے کہ ہر صورت میں لانگ مارچ بھی ہو اور دھرنا بھی ہو، اور یہی بات مولانا فضل الرحمان بھی چاہتے ہیں، لیکن آصف زرداری صاحب ان کو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمیں ضمنی انتخاب میں بھی جانا چاہیے۔ پھر پی ڈی ایم گئی، نتیجے وہی آئے جو زرداری صاحب پریڈکٹ کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں سینٹ کے الیکشن میں جانا چاہیے، سینٹ کے الیکشن میں گئے، نتیجہ یہ آیا کہ آپ سب سے زیادہ پی ڈی ایم کے پاس ووٹ آ گئے۔ اب زرداری صاحب ان سے کہا ہے کہ جناب ہم چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں، تو وہاں پر بھی اب وہ جو سوچ ہے کچھ سینیٹرز کے اندر، یہ میں کسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ جو وہاں کے جو اہم رہنما ہیں ان کے اندر سوچ یہ ہے کہ اگر زرداری صاحب یہاں پر چیئرمین سینٹ بنوانے میں بھی کامیاب ہو گئے گیلانی صاحب کو، تو اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ان ہاؤس چینج کی طرف جائیں اور عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئیں، اور لانگ مارچ اور دھرنے کا خواب جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ دوسرے جو ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا چونکہ ورکر اس وقت چارج ہے، فلی چارج ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو چارج ہی رکھیں، اور اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ لانگ مارچ کیا جائے اور وہ سارا ایک سین چلے۔
تو دونوں کی سیاسی مجبوریاں ہیں اپنی اپنی جگہ پر. لیکن اب میں اگر یہ کہوں کہ کسی جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ نواز علی کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں یا مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں تو یہ بات غلط ہوگی. ان کے رابطے ہمیشہ رہتے ہیں اور وہ ہر سطح پہ جو پاور کوریڈورز ہوتے ہیں وہ ان کی آنکھوں اور کانوں سے مخفی نہیں رہ سکتے, اور وہ جہاں چاہتے ہیں جس جگہ چاہتے ہیں وہاں پر رابطے ہوتے ہیں. وہ جس لیول پہ جس طرح کے چاہتے ہیں یا جس طرح کا وہ بندہ ہوتا ہے, یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جہو جا منہ ہو جی چپیٹ, وہ جس طرح کا ہوتا ہے اس حساب سے وہ ڈیل کر لیتے ہیں. تو وہ انہوں نے ڈیلنگ رکھی ہوئی ہے. اور اب بہرحال پتہ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نواز لیگ یا مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ان کی گیم کھیل رہے ہیں, ایسا کوئی اشارہ مجھے اب تک نہیں ملا. وہ بالکل وہی گیم کھیل رہے ہیں جس کا وہ نعرہ لگا رہے ہیں, لیکن اس کے نتائج جو ہیں وہ بہرحال اس طرح کے نکل رہے ہیں جس سے شاید عمران خان کو فائدہ ہو سکتا ہے. اینی ویز یہ پھر ایک ڈیبیٹ ہے لمبی کہ وہ نام لے لیے تھے پھر نہیں لیے تھے, اس طرح میں نہیں جاتا. لیکن میں صرف اپنے آپ کو گیلانی صاحب تک رکھتا ہوں. تو اب گیلانی صاحب کو جتانے کے لیے جو شخصیت یا جو پارٹی تن من دھن سے یکسو ہو کے جاری ہے وہ صرف پیپلز پارٹی ہے. باقی جو جماعتیں ہیں وہ ساتھ ضرور ہیں لیکن وہ ذرا ہاف ہارٹیڈلی نہیں ہوتا, اس طرح کی ذرا ساتھ ضرور ہیں. اس لیے زرداری صاحب نے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی اپنا معاملہ سدھا رکھا ہے. اسی طرح زرداری صاحب نے اپنا معاملہ جو ہے پی ٹی اے کے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ سیدھا رکھا ہوا ہے, بلکہ انہوں نے کچھ معاملہ جو ہے وہ پنجاب سے جو پرانے سیاستدان ہیں ان کے ساتھ بھی معاملے کو سیدھا رکھا ہوا ہے. سو وہ سب طرف دیکھ کے کھیل رہے ہیں. لیکن بہرحال ظاہر ہے حکومت کے پاس جتنے وسائل ہوتے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اس میں ان کو ہرانا کو خالی دا واڑہ نہیں ہے. لیکن بہرحال پیپلز پارٹی والے بڑے ہوپفل ہیں کہ ہم چاہے ایک ووٹ سے جیت جائیں گے اور اس کے لیے پوری کوشش وہ کر رہے ہیں. اب رزلٹ آئے گا ظاہر ہے 12 تاریخ کو جب الیکشن ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کون جیتتا ہے. لیکن گیلانی صاحب بہرحال خطرے میں آ گئے ہیں. اب میں آتا ہوں پنجاب کی طرف. پنجاب میں عثمان بزدار کی تبدیلی کی بہت ساری ہوائیں تھیں, گردش کر رہی تھیں اور کہا جا رہا تھا کہ حکومت جو ہے ان کو چینج کر دے گی اور اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ ان کو چینج کریں, پرویز دائی کو لائیں گے, راجہ بشارت کو لائیں. تو راجہ بشارت صاحب کا بھی میں نے کل ذکر کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اب بزدار صاحب جو ہیں ان کی تبدیلی کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ میں نے آپ تک پہنچائی تھیں. بزدار صاحب کی تبدیلی ایک بار پھر رک گئی ہے اور خان صاحب اڑ گئے ہیں. خان صاحب نے کہا کہ نہیں جناب, یعنی میں اگر آپ کو سیدھی زبان میں کہوں تو پنکی پیرنی کا پلڑا جو ہے وہ سب پہ بھاری نکلا, پوری کی پوری پی ٹی آئی کے اوپر بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے اس حصے کے اوپر بھی جو بزدار صاحب کو چینج کروانا چاہتی ہے. تو وہ سب پہ بھاری نکلی ہیں. وڈی پیرنی بھائی میں تو لگتا انہوں نے مرید ہونا پینا ہے پاکستان میں عزت کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے. بہرحال ان کا وہ سارے کا سارا جو سین ہے وہ یہ بن گیا ہے. اور جو راجہ صاحب ہیں وہ اب ذرا ہاٹ واٹرز میں آئیں گے, مطلب کہا یہی جا رہا ہے کیونکہ راجہ صاحب نے کوشش پچھلے سال بھی کی تھی کہ کسی طرح میں آ جاؤں. چودھری دے کول گئے, چودھری نے واہ انہوں نے تسلی کرا کے واپس بھیجا. اب انہوں نے ایک اور کام کیا, انہوں نے جا کے تو تھوڑا سا کہیں پنڈی میں کچھ اپنے معاملات سیدھے کیے اور پھر ان کی طرف سے کہلوایا گیا. لیکن اس دفعہ خان صاحب اڑ گئے اور خان صاحب جو ہیں انہوں نے بزدار کو بھی بتا دیا کہ بھائی یہ تیرے خلاف لگا ہے. بزدار صاحب گئے, بزدار صاحب نے جا کے خان صاحب سے کہا کہ جناب یہ دیکھیں میں نے 58 قانون بنائے ہیں پنجاب کے اندر, اتنے 1000 ایکڑ جو ہے وہ میں نے جگہ واگزار کرا لی قبضہ گروپوں سے, اتنے ارب کے میں نے ترقیاتی کام کرا دیے, یہ کرا دیا وہ کرا دیا. خان صاحب نے کہا نہیں بہت زبردست کمال بات ہے. اور کچھ وزراء بھی تھے جو چاہتے تھے, وفاقی وزراء, کہ یہ بزدار صاحب چینج ہو جائیں. لیکن بزدار صاحب کو چینج کرنے کے لیے وہ جو گئے تھے کہ جناب انہوں نے کارکردگی کوئی نہیں, اس پر خان صاحب نے کہا کہ تاڑی کی کارکردگی بڑا صاحب تو دیو. وہ چپ کر کے سارے نیمبو چانے جو ہو گئے نا انج واپس ہو گئے, سارے واپس آ گئے. اچھا اب بزدار صاحب کے خلاف لیکن کمپین ابھی ختم نہیں ہوئی. ایک شخصیت ہے کامران خان صاحب, بڑے معروف اینکر ہیں, بڑے پرانے صحافی ہیں, پاٹے پرانے جو صحافی ہیں, لیکن بڑے معروف آدمی ہیں اور بڑے سب سے زیادہ ہائیلی پیڈ قسم کے وہ اینکر ہیں, صحافی ہیں. انہوں نے یہ آج اپنا ایک باقاعدہ ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بزدار کی کارکردگی آپ کو لے ڈوبے گی, آپ کو پہلے بھی لے ڈوبی ہے خان صاحب, اب آپ کا دوسرا جنم ہے اور اب آپ جو ہیں وہ کسی بھی صورت ان کو چینج کرنا بہت ضروری ہے.
انہوں نے اپنے دکھی سے انداز میں پہلے دے عوام کا رونا رونے کی کوشش کی اور پھر اس کے بعد بزدار کی بات کی. لیکن اصل بات جو انہوں نے کی ہے نا، انہوں نے یہ کیا کہ اعظم خان جو ہے نا آپ کا پرنسپل سیکرٹری، وہ نہیں بندہ ٹھیک. مجھے لگتا ہے کہ کامران خان صاحب کا وہ کام پھنسا ان کے پاس اور وہ نہیں کر رہا، لیکن بہرحال بزدار کو چھیڑنے سے وہ باز نہیں آئے. اچھا، اب انتظامی تبدیلیوں کی بات کی کل پرائم منسٹر نے کہ انتظامی تبدیلیاں کریں. 2 لوگ ہیں جن کا نام لیا جا رہا ہے چیف سیکرٹری پنجاب کے لیے. ایک ہیں طاہر خورشید صاحب جو اس وقت پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم ہیں، بزدار صاحب کے پرنسپل سیکرٹری ہیں. دوسرے ہیں احمد نواز سکھیرا صاحب، یہ فیڈرل کابینہ کے سیکرٹری ہیں. اور احمد نواز سکھیرا کو میں تھوڑا سا ذاتی طور پہ جانتا ہوں، کسی دور میں نے سیکریٹریٹ کی ہے. یہ سیکرٹری INC ہوتے تھے، اس کے بعد گورنر پنجاب کے یہ سیکرٹری رہے ہیں. تو بڑے ویل ریڈ آدمی، ایچسونین، اس کے بعد لنڈن سے پڑھے، پھر ہارورڈ سے پڑھے، اور بڑے زبردست قسم کے کریکٹر ہیں. لیکن ان کو وہ پسندیدہ ہیں عمران خان کے، اور طاہر خورشید صاحب جو ہیں وہ پسندیدہ ہیں پنکی پیرنی کے، خان صاحب کی بیگم صاحبہ کے. اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کی خواہش پوری ہوتی ہے یا پنکی پیرنی کی ہوتی ہے. ویسے اب تک تو ظاہر ہے کہ پنکی پیرنی کی خواہشیں پوری ہوئی ہیں، اور ویسے بندہ رہ ہی جاتا ہے جس لیے بڈھی دے بڑی بیگم دے سامنے گل لاوے دے کوئی بھی ہوئے وڈے تو وڈا، وہ چپ جا کر جاتا کہ نہیں بھائی اے نہیں اے تے میری جان نہیں چل دی. لیکن بہرحال یہ 2 لوگ ہیں، دونوں کوالیفائڈ ہے فار چیف سیکرٹری پنجاب. اور ڈیلیورنس جو ہے وہ بزدار صاحب نے ڈال دی کہ جی بیوروکریسی میرے ساتھ تعاون نہیں کرتی. تو انہوں نے کہا جی پھر چیف سیکرٹری بڑھ دینے ہیں 6ویں 7ویں باری. لہٰذا اب چیف سیکرٹری کو تبدیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. 2 صاحبان ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس کیا قرآن نکلتا ہے. میرا خیال ہے کہ پنکی پیرنی کا نکلے گا، کیونکہ احمد نواز سکھیرا جو ہے نا وہ بڑا سخت گیر قسم کا افسر ہے، وہ نہیں چلے گا، ان کو وارے کا نہیں ہے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے. اچھا جی، میں کچھ سوالوں کے جواب دینا چاہتا ہوں جو ہمارے معزز ویورز نے کیے ہیں. ایک سروش غوری صاحب ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی خان صاحب بڑے مغرور آدمی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ وہ ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہے؟ بالکل میں ایسا سمجھتا ہوں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہ ساتھ ضرور ہیں لیکن تھوڑا سا ہٹ کے کھڑے ہیں. ساتھ وہ بہرحال ہیں عمران خان کے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا جس دن اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ نہ ہو تو عمران خان دی حکومت اگلے دن بھی قائم ہوئے. ایسا نہیں ہو سکتا، وہ چینج ہو جائے گی فوری طور پہ. لیکن بہرحال یہ ایک آپ نے سوال کیا تھا، اس کا میں جواب دیتا ہوں، دے دیا ہے. اور ایک حضور بخش صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب کیا اسٹیبلشمنٹ سنجرانی صاحب کے ساتھ ہے؟ تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا. کل تک تو ایسا نہیں محسوس ہوتا تھا، لیکن آج جو اشارے ملے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے ان کی حمایت میں ایکٹیو ہوئی ہے. اب رزلٹ آئے گا تو پتہ لگے گا کہ حمایت کدی سی تے جتیا کون. یہ تب تک کے لیے آپ کو بھی انتظار کرنا پڑے گا، مجھے بھی انتظار کرنا پڑے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.